बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं HT TV। IMF की ट्यूटलेज तो एक सख्त लफ्ज़ हो जाता है, बट IMF के ज़ेर असर हुकूमत ने एक लफ्ज़ बजट इस साल दिया है। आज ही मैं सुन रहा था कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 80 रुपये से कम करके 70 रुपये कर दी। तो 10 रुपये जो नॉन टैक्स ही है, वैसे तो डायरेक्ट नहीं बनता, इनडायरेक्ट है, बट आ जाता है वो, उसमें और कुछ कमी होगी जो जिसकी शोर्टी आने की। हुकूमत ने एक 3 लेगेड अप्रोच अपनाई हुई है टैक्सेशन के लिए। इफ़ इट्स द फिस्कल फ्रेमवर्क, एक तो टैक्स रेवेन्यू, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू, और तीसरा वो जो डिविजिबल पूल में इकट्ठा होकर सूबों में बांट दिया जाएगा। उस पर एक एजम्पशन है कि सूबे जो हैं वो बहुत अच्छे बच्चे हैं और वो बड़ा सोच समझ के खर्च करेंगे, और पैसे जो हमने कहा कि ये सरप्लस हमें तुम्हें दे रहे हैं, कुछ देर रखो, ज़रूरत के वक्त ये हमें वापस कर देना, तो वो सरप्लस हमारे पास दोबारा से वापस आ जाएगा। इस साल जो है वो 3600 बिलियन के नए टैक्स, यानी 3.5 खरब के नए टैक्सेस या जो रेवेन्यू इकट्ठा करना फिस्कल साइड पे, और ज़राए जो हैं वो 3 ही हैं। एक इनडायरेक्ट टैक्सेस जो पेट्रोलियम लेवी की हम बात कर रहे हैं, दूसरा इनकम टैक्स, और जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो FBR इकट्ठे करने के लिए सारी मशीनरी बैठी हुई है, जिसके बेसिस के ऊपर वो कहते हैं कि 9 से बढ़ा के जो टैक्स GDP रेशो है वो 13 लेके जानी है। हमारे वज़ीर ख़जाना साहब फरमा रहे थे, आज ही मैंने सुना, ये फिर लेके जानी है। और चौथा वो सरप्लस, तीसरा कोई सोर्स नज़र नहीं आता। अब ये 3 एजम्पशंस हैं, हाइपोथेसिस हैं, जिस पे बेस करके एक अमाउंट फाइनलाइज किया गया कि इतने पैसे आ जाएंगे, और उस पर बेस करके आगे ख़र्चे किए गए। अब ये ख़र्चे जो हैं इसमें डेवलपमेंट का काफ़ी बड़ा एक चंक रखा गया है, क्योंकि क्या पता इलेक्शन कब हो जाए, अगले साल हो जाए, इसी साल हो जाए। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि डेवलपमेंट के फंड्स ना हों MNAs के पास और वो उस कैंपेन में वो मारे जाए। तो पॉलिटिकल जो एक्सपीडियंसी है वो लगता है कि स्टिल वो रूल कर रही है। अब इस हालात में कोई इकोनॉमिस्ट ही बता सकता है कि हमारा पाकिस्तान के बजट का क्या फ्यूचर हो सकता है। तो इस वजह से हमने डॉक्टर वक़ार अहमद को, जो कि जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं HTPI के, और एक एस्टेब्लिश्ड इकोनॉमिस्ट भी, ख़ास तौर पे मैक्रो साइड पे, क्योंकि P&D इन्होंने अपनी गुज़िश्ता हुकूमत जो गवर्नमेंट जॉब थी उसमें भी बड़ी क्लोजली देखी हुई है। डॉक्टर वक़ार, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा बताएं ना हमें, ये जो हमने बात की, कि ये बात ऐसी है जो मैं जिस तरह समझ रहा हूँ, या इसमें कोई और बारीकी है और ये काम हो जाएगा और हुकूमत ज़्यादा सियाणी है हमसे? या जी नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा आपने इब्तिदाइये में। इस साल बजट बनाना जो है वो कंसिडरेबली एक मुश्किल काम था, क्योंकि आप एंटर होना चाहते हैं नेक्स्ट IMF प्रोग्राम में, और उस प्रोग्राम की कंडीशंस जो हैं वो पिछले IMF प्रोग्राम से ज़्यादा टफ़ जो है वो इस वक्त बताई जा रही हैं। और इसलिए मेरा ख़्याल है कि IMF बोर्ड को कन्विंस करना कि जी पिछला प्रोग्राम चूँकि अपने टारगेट्स उस तरीके से शायद मीट नहीं कर सका और एक नए प्रोग्राम की ज़रूरत है, या पिछला प्रोग्राम काफ़ी नहीं था इकॉनमी को एक इंक्लूसिव ग्रोथ के पाथ पे लाने के लिए, इसलिए जो है वो एक नए प्रोग्राम की ज़रूरत है। तो ये कन्विंस करना काफ़ी मुश्किल है इस वक्त, और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो कमिट कर रहा है इस बजट में नहायत ही टफ़ फिस्कल मेजर्स को। आप अगर रेवेन्यू साइड देखें, जो आपने ख़ुद भी बताया अपने बजट की, अगर आप रेवेन्यू साइड देखें तो इस वक्त वो 3 चीज़ों पे खड़ा है। एक तो ये अजम्पशन है कि FBR के जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, जो फेडरल टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, वो 40% एक ही साल में इंक्रीज़ हो जाएंगे। दूसरा जो इस वक्त अजम्पशन है इस बजट में, वो ये है कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, अगेन फेडरल गवर्नमेंट ने वो कलेक्ट करने हैं, वो एक ही साल में 65% इंक्रीज़ हो जाएंगे। और तीसरा ऑफ कोर्स जो एक प्रोविंशियल सरप्लस की शर्त होती है सूबों पे, वो कितना बनता है? 1% ऑफ GDP। सो इन 3 चीज़ों, काफ़ी बड़ा है वो भी। जी, इन 3 चीज़ों के ऊपर इस वक्त जो है वो बजट खड़ा है। अब ज़ाहिर है, या तो अगर इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशन भी हो, फिर भी एक साल के अंदर इतने नंबर्स जनरेट करना काफ़ी एक टॉल टास्क जो है वो लगता है। बट इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स इज़ ग्रेजुअली कमिंग डाउन। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो दिखाना चाहेगी ज़ाहिर है
کہ انفلیشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے. سو ود ریسیڈنگ انفلیشن اتنے زیادہ ریونیو نامنل پرسنٹیج ٹرمز میں اچیو کرنا ایک بہت ہی ٹال ٹاسک ہوگا. ہم نے ماضی میں جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایف بی آر ہیز ٹریڈیشنلی ریلائڈ آن ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس، کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کو کسی طریقے سے ایڈوانس ٹیکس کی رجیم میں یا تھرو اینی ادر نیو پالیسی میجرس انہی سے کہا جائے کہ وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کریں. لیکن اس دفعہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے ان کو بھی لو گروتھ کا سامنا ہے، ایک لو ٹرن اوور انوائرمنٹ ہے بزنس کمیونٹی کی، تو وہاں سے اتنی بڑی ریونیو انکریز ایکسٹریکٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. دوسری جو 2-3 ایونیوز رہ جاتے ہیں وہ بھی آسان نہیں ہیں، وہ پولیٹیکلی بڑے کنٹینشیس ایونیوز ہیں. ان میں آپ دیکھیں کہ ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ سیکٹر جو ہے وہ صرف 5% ٹیکس نیٹ کے اندر ہے، باقی کا 95% آپ کا جو ریٹیل ٹریڈ ہے وہ سارا ٹوٹلی آؤٹ آف ٹیکس نیٹ ہے. دوسرا آپ کی آ جاتی ہے ریئل اسٹیٹ. ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ٹرانزیکشنز کو ٹریک کرنا بہت مشکل رہا. سی این آئی سی کی شرط کی بات ہو رہی تھی، ٹرانزیکشنز ابو اے سرٹن تھریشولڈ لیول، وہ بھی ایک پولیٹیکلی کنٹینشیس معاملہ بن گیا اور الٹیمیٹلی ایک ویک کوئلیشن انوائرمنٹ جب ہوتی ہے تو اس میں گورنمنٹ گیوز ان. تو یہ اس وقت آپ کی بالکل صحیح ہے ابتدائیے میں جو آپ نے بات کی کہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ یہ 3 چیزیں جن کے اوپر بجٹ کھڑا ہے یہ کس طریقے سے اچیو ہوں گے. ان کو باری باری کوئکلی آدھے منٹ 30 سیکنڈ میں دیکھتے ہیں. اب میں اگر غلطی کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں، اگر اکانومی کا سائز 3.5 $350 بلین ہے جو کہ آرٹیکل 4 کنسلٹیشن کہتا ہے، تو اس کا 1% جو ہے $3.5 ارب بنتا ہے. اس کو 278 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 1000 ارب روپے صوبے آپ کو کیوں دیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ یہ ازمپشن اگر آپ یا میں بنا رہا ہوں بجٹ اور صوبوں کو کہیں کہ سال کے اینڈ میں آپ ہمیں 1000 ارب روپے واپس کریں گے، تو ڈو یو تھنک یہ ایک ریئلسٹک ہے ازمپشن؟ یہ آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ ازمپشن جو ہے وہ آج کھڑے ہوئے شاید ریئلسٹک نہیں لگتی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو فیڈرل کا جو صوبوں کا فسکل فریم ورک ہے اس کے اوپر کنٹرول موجود ہے. ان کو دو ہی نہ پیسے، ان کو آپ این ایف سی میں ان کے جو وہ واپس کرو تو اور دیں گے، یا واپس کر تو اور دیں گے یا آپ ویسے ہی روک لیتے ہیں، کاٹ کے دیں گے. آپ دیکھیں نا 2 سال سے جو خیبر پختونخوا کا آرگومنٹ تھا وہ تو یہی تھا کہ کے پی نے ہمیں وہ جو ایکچوئل بنتے تھے پیسے وہ تو ہمیں ٹرانسفر ہی نہیں کیے. تو انہوں نے تو اس ازمپشن پہ پہلے ہی بجٹ اناؤنس کیا. ایگزیکٹلی. تو میرا خیال یہی ہے کہ اگر یہ ایک ہارمونیس طریقے سے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے. صوبوں اور فیڈرل کے بیچ میں فورمز موجود ہیں جس میں نیشنل اکنامک کونسل کا فورم ہے، پھر آپ کی ریگولر این ایف سی کی جو کمیٹی ہے اس کو ملاقات کرنی چاہیے تاکہ یہ نمبر جو ہے یہ میوچولی اچیو ہو سکے. اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ ایگزسٹنگ جو ٹیکس پیئر ہے وہ تو ہے، اگر اس کو براڈ کرنا ہے اور جو ٹیکس ریونیو ہے، ہم جو انڈائریکٹ کی بات بعد میں کرتے ہیں، وہ تو جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس میں براڈ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں اس لیے یہ پوچھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا اور آئی ایم ایف کا اس بات پہ کنسنسس ہے کہ یہ ایلیٹ کیپچر ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے سب کچھ، جس کی وجہ سے پاکستان کرنے کے لیے. تو ایلیٹ تو خود بجٹ بنا رہے ہیں، ان کو تو پھر آپ نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا. بالکل ایسے ہی جی. بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جو کسی نہ کسی وجوہات کی وجہ سے جن کو پریفرڈ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ملی ہوئی ہے. اگر آؤٹ رائٹ ایگزیمشن نہیں بھی ہے اس سال کے بجٹ میں تو شاید کہیں نہ کہیں آپ کو پریفرڈ ٹریٹمنٹ بھی نظر آتی ہے. کسی جگہ پہ فوڈ سیکیورٹی کے نام پہ نظر آ جائے گی، کسی جگہ کے اوپر آپ کو آف کورس کلائمیٹ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن، کوئی نہ کوئی آپ کو، اگر آپ بجٹ کی تقریر پڑھیں تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی مد میں آپ نے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ امبیڈ کی ہوتی ہے ایگزیمپشن جو ہے. پھر اگر آپ دیکھیں کہ دوسری قسم کی ایگزیمپشن ہے جو آپ پاور اینڈ گیس سیکٹر کے انڈر آپ نے فار ایگزامپل ایکسپورٹنگ سیکٹرز ہوئے یا فار دیٹ میٹر ادر فوڈ پروسیسنگ انڈسٹریز ہوئی فار ایگزامپل، ان کو آپ نے انرجی کی مد میں شاید کراس یا ہڈن سبسڈیز دی ہوئی ہوں. تیسری مد ہوتی ہے کیپٹل سبسڈی،
کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی نہ آپ کو ٹیکس میں سبسڈی دی ہے، نہ آپ کو ہم نے پروڈکشن سائڈ پہ دی ہے. اگر آپ ایکسپورٹر ہیں یا آپ کوئی خاص وینچر یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ہم سود کی شرح کم کر دیتے ہیں. سو دیٹ از کیپٹل سبسڈی. سو کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ سبسڈی جو ہے یا جس کو آپ ایلیٹ کیپچر کہہ رہے ہیں اس کا سد باب کرنے کی ابھی بھی بہت اسپیس موجود ہے. بٹ یو نو آل سیڈ اینڈ ڈن طاہر صاحب، الٹیمیٹ ٹیسٹ جو ہوگا گورنمنٹ کی پولیٹیکل ول کا وہ وہی ہوگا جب آپ اتنا بڑا جو آپ کا ریٹیل ٹریڈ کا سیکٹر ہے اکانومی کے اندر اس کو آپ ڈاکیومنٹ کر پائیں گے. انفارچونیٹلی فائلر اور نان فائلر کی ڈسٹنکشن بھی ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ سیکٹر کو ڈاکیومنٹ نہیں کر سکی. آج بھی آپ اسلام آباد کی پوش مارکیٹس میں چلے جائیں، وہ آپ کا جو ٹرانزیکشن ہے وہ آج بھی بڑی ٹرانزیکشن جو ہے وہ کیش پہ کر رہے ہیں. خالی کیش پہ. آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈیو کے نیچے ایک وہ گیس کے اور بجلی کے جو ہائیبریڈ ہیٹر ہیں وہ آج کل کیونکہ گیس کم بیچتا ہے وہ کرنے کے لیے، تو میں نے ایک دن سردیوں کے شروع میں دیکھا اس نے کچھ 20-22 ہیٹر بیچے جن کی قیمت 2.5-3 لاکھ روپے تھی، سب کیش پہ. کوئی کسی نے رسید نہیں مانگی، جی پرانے ہیٹر ہیں ان کی کیا رسید ہوتی، کوئی کسی نے کچھ نہیں مانگی. پھر جو سروسز وہی دکان دے رہی تھی، شاید مجھ سے FBR پوچھنے لگ جا کے جو دے رہی تھی، جو ہیٹر آ رہا تھا اس کی 2-2.5-3 ہزار روپیہ وہ پیسے لے کے اس کی سروس کر رہے تھے اولڈ کسی کے، کیونکہ پرانے ہیٹر ہیں. تو وہ جو 2-2.5 ہزار سروس کی مد میں تھا وہ بھی شاید لاکھ روپیہ بنتا ہوگا اس سیزن کے اندر. تو ایک دکاندار جو صرف ایک آئٹم بیچ کے 3-1 لاکھ روپے کی روز دیہڑی لگا رہا ہے، وہ ساری کیش پہ 100% کیش کے اوپر بغیر رسید کے. اس میں طاہر صاحب میں آپ کی باتیں مزید ایڈ کروں کہ یہ معاملہ صرف فیڈرل لیول پہ پولیٹیکل ول کا نہیں ہے. صوبے بھی جو بالکل صحیح جو شور مچاتے ہیں کہ جی ہمارے اون سورس ریونیو ہماری ابھی بھی کم ہے، وہاں صوبوں کے اندر بھی اس وقت پولیٹیکل ول کا فقدان ہے ان ٹرمز آف گوئنگ آفٹر دا ان ٹیکس سیکٹرز. میں آپ کو پشاور کی بات بتاؤں کہ جنرل سیلز ٹیکس آن سروسز ایک بہت بڑا ٹیکس ہے جو صوبوں کے پاس ہے 18ویں ترمیم کے بعد، اور صرف پشاور کے اندر جو ہے وہ 3,000 سے زائد ریسٹورانٹس اس وقت موجود ہیں جن میں سے جنرل سیلز ٹیکس آن سروسز 30 بھی نہیں دے رہے. تو جب تک گورنمنٹ اپنی ریٹ نہیں وہاں پہ اسٹیبلش کرے گی تب تک ٹیکس لینا جو ہے کسی بھی ملک میں بہت مشکل کام ہے. آپ کے صوبوں کے لیے بڑی کوئک ون ہوگی اگر وہ اپنی جورسڈکشن میں کم از کم جو ہے وہ ٹیکس ریونیو موبلائزیشن ان سیکٹر سے جو کما رہے ہیں وہاں سے امپروو کر لیں. صوبوں میں تو پولیٹیکل بھی شاید ہو. وہ پشاور کا اپنے وہ کارخانوں ایک ہے وہاں پہ، وہاں سے چیزیں وہ دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جب پنجاب کے بارڈر پہ جائیں گے پکڑ لینا وہاں پہ ٹیکس لگیں، تاکہ وہ تو ایشو ہے اس کا کرنے کا. تیسرا ہے آج وہ 10 روپے وہ لیوی کم کر دی ہے PDL پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت پولیٹیکل لیش بیک سے ڈری ہوئی ہے. 80 روپے سے کر دی، پتہ نہیں وہ ریفلیکٹ پیٹرول میں ہوتی ہے کہ نہیں، کہ وہ تو 1 جولائی کے بعد ہوگی کیونکہ ابھی تو پرانا سال چل رہا ہے. اس وقت تک شاید ہو سکتا ہے قیمت اور ریز کر کے تو 10 روپے کم کر دیں گمکری کچھ کرنے کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی نوعیت کا پولیٹیکل اکانومی ہے کہ حکومت کو لگتا ہے کہ شاید یہ الیکشن ایئر ہے اس لیے ڈرے ہوئے؟ دیکھیں ہر قسم کی اس وقت پرموٹیشن اور کمبینیشن جو ہے وہ آن دا ٹیبل ہے. اسی کو لنک کریں آپ کی پریویس ایلیٹ کیپچر والی بات پہ، تو ایسا کیا ہوا ہے کہ بہت سارے یہ جو ہم نے بجٹ کے بعد کچھ میٹنگز دیکھی ہیں، بہت سارے اسٹرکچرل ریفارمز جو IMF کے ساتھ طے ہیں وہ آپ آل اوور پاکستان امپلیمنٹ کر رہے ہیں لیکن سندھ میں نہیں کر رہے. یہ کولیشن گورنمنٹ کی ہی ایک قسم کی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی آپ نے بات کی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کیبنٹ کمیٹی آن اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی میٹنگ ہوئی ہے بجٹ کے بعد. اس میں تمام جو آپ کی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز تھی ان کے بورڈز کو آپ نے جو ہے وہ ڈس بینڈ کر دیا، لیکن آپ نے جو سندھ کی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے بورڈز کو نہیں ڈس بینڈ کیا. اور پرسائسلی بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو انوائے یور کولیشن پارٹنر. آپ نے پرائیویٹائزیشن کے اندر فرسٹ فیز میں جن 3 ڈسکوز کا اعلان کیا ہے، IMF کو بھی انفارم کیا ہے، ان میں سے ایک بھی سندھ میں نہیں ہے.
سو یہ جو ریفارم کا سلسلہ ہے یہ سلیکٹیو نہیں ہو سکتا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی ایک صوبہ جو ہے وہ لاسز تھرو اپ کرتا جائے اور باقی کے صوبے جو ہیں وہ اس کے لاس کو فنڈ کرتے جائیں. کراس سبسڈائز کریں جی. یہ نہیں ہو سکتا. دیر کین ناٹ بی پاکٹس آف ایلیٹ کیپٹل. لیکن یہ تو اس کے لیے تو میں یہ رسک لیتے ہوئے کہ ہم اپنے پروگرام سے ٹینجنٹ پہ کہیں نہ چلے جائیں کوئکلی، یہ تو اسی وقت اسٹیبلش ہو گیا تھا جب حفیظ شیخ نے پہلی دفعہ ورلڈ بینک سے ڈائریکٹلی سندھ کے لیے لون لیا تھا. یہ تو اسٹیبلش ہو گیا تھا اس وقت کہ یہ چیزیں ہوں گی اب آگے کرنے کے لیے. مقصد تو کہنے کا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ تو اپنے آپ کو ریفارم کرے نا. یہ جو ہے کہ ایک صوبہ نہ کرے یا نہ کرے، یہ تو آپ دیکھیں نا، آپ ڈائریکٹ ورلڈ بینک سے ایک لون لیتے ہیں جس کی جو جس کا کولیٹرل جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے بجٹ سے ہے یا انہوں نے ٹیریٹری سے لگایا ہوا ہے، تو آپ کیسے انہیں روک سکتے ہیں یہ کرنے سے آگے؟ یا اسٹیل مل ہے، اسٹیل مل کے لیے جو مجھے نہیں پتہ، یہ نہیں ہے میں ویسے کہہ رہا ہوں، جو کنسلٹنٹ اپوائنٹ کیا ہوا ہے وہ کنسلٹنٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کی ایویلیویشن میں نے اس کی ریئل اسٹیٹ پہ کرنی ہے، اور ایویلیویشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ پہ ہوئی ہوئی ہے. اب آپ فزیکل ریزنز کی وجہ سے امپلائیز کو گولڈن ہینڈ شیک کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ بالکل آپ کی صحیح بات. یہ کیا کریں گے آپ کرنے کے لیے؟ اور اس کا بھی پہلے سے ہی وہ تھا. یہ اسٹیل مل پروفٹ میں جا رہی تھی. ایک دن مطلب میں آئی کین سے سرٹن تھنگز جو شاید پروفٹ میں جا رہی تھی، ایک دن یہ بند ہو گئی. بعد میں یہ پتہ لگا کہ جب اس کو بند کیا گیا تو مولٹن سٹیل ابھی اس کی بیوریٹس کے اندر تھی، جس سے سٹیل مل ختم ہو چکی ہوئی ہے. وہ سارا لوہے اندر، یہ کسی نے جان کے کیے نا کہ ریئل اسٹیٹ رہ جائے صرف بعد میں، اور اس پہ کالونی بنے اور آگے چل. اسی طرح پی آئی اے، اب پی آئی اے کے جو فلائنگ ایسٹ ہیں اور جو ریل اس کو الگ کر کے بیچنے، کیوں خریدے گا کوئی؟ لوگ صرف روٹس میں انٹرسٹڈ ہوں گے اور کوئی ایئر لائن پیچھے لائن اپ ہوگی جو کہ جی یہ روٹس میں ہم اپنے چلا دیں گے. 10-12 ہم دیکھ رہے ہیں نا، اور لوگ بھی ہوں گے، آپ جانتے بھی ہوں گے شاید لوگوں. تو بیسکلی تو یہ پولیٹیکل ڈیسیژن ہے جو کرنا پڑے گا. اٹس ناٹ اکنامک کہ فزیکل سائڈ کے اوپر وہ یہ ہوگا تو کرنے کے لیے. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ میں رہے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ ریڈی ہے اس کے لیے. یہ بہت اہم بات ہے آپ کی، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے ابھی تک تو وہ ریڈینس نظر نہیں آ رہی کسی میں بھی. ابھی تک وہ ایکشنز بھی آف کورس نظر نہیں آ رہے، اور بہت دس از اے ٹال آرڈر جی. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اسٹریٹجک ڈائریکشن اس دفعہ کے بجٹ میں تھوڑی سی نظر آئی ہے. بجٹ سے پہلے اور بجٹ کے بعد یہ جو 2 اقدامات ہوئے ہیں، فار ایگزامپل کچھ منسٹریوں کو اب رائٹ سائز کرنے کی بات ہو رہی ہے، مرج کرنے کی بات ہو رہی ہے. پی ڈبلیو ڈی جو 77 سال پرانا ڈپارٹمنٹ ہے کلونیل ایرا کا، اس کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے. پی ٹی ڈی سی کو جو ہے وائنڈ اپ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹجک ڈائریکشن ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے گورنمنٹ ان ایسٹس کو پہلے ہاتھ ڈال رہی ہے جو پولیٹیکلی لیس کنٹینشیس ہے. لیس کنٹینشن تو نقصان تو وہ کر رہے ہیں جو پولیٹیکلی لیس کنٹینشن نہیں ہے. نقصان تو وہ کر رہے ہیں جو آپ کی سبسڈی ہے. اب دیکھیں نا، جو کے الیکٹرک کے اور سندھ گورنمنٹ کے اور فیڈریشن کے درمیان ہے، اصل تو کہانی آپ وہاں پہ ہٹ کریں. بیماری نے تو وہاں سے ٹھیک ہونا ہے. بالکل آپ سے. اگر اسلام آباد کے آپ یہ دیکھیں تو جو آئسکو ہے، بیماری نے تو یہاں سے ٹھیک ہونا ہے. فیصل آباد جو ہے فیسکو سے ٹھیک ہونی ہے، بیماری نے تو یہاں سے ٹھیک ہونا ہے. جنریشن کی کیپیسٹی اتنی بہت، آپ کی انویسٹمنٹ آپ کی ٹرانسمیشن میں ہوگی تو جائے گی. تو یہ تو مجھے تو بڑا مشکل لگتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ اچیویبل ہے. اگر نہیں ہے تو آئی ایم ایف والے بھی دیکھ رہے ہوں گے. کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ کہ دیکھیں ایز سچ جو اس وقت حالات ہیں، پولیٹیکل اکانومی جو ہے، جب آپ پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے ہیں، اسٹیٹ اون انٹرپرائز کے ریفارم کی بات کرتے ہیں، اس میں آپ کو پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا پڑ رہا ہے. پی ایم ایل این جو ہے وہ اکیلے شاید ڈیسیجن نہ کر سکے، اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کا ایک ویو ہے پرائیویٹائزیشن کے اوپر. میرا خیال ہے کہ درمیان کا راستہ بھی پاسبل ہے. اگر آپ ان ایسٹس کی آؤٹ رائٹ پرائیویٹائزیشن نہیں بھی کر سکتے تو فیز وائز ڈائیویسٹمنٹ کا راستہ بالکل موجود ہے. اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہماری ایز آؤٹ سائڈرز تھوڑی بہت نالج ہے
کہ ہمیں بتایا یہی گیا ہے کہ SIFC کی ریگولر میٹنگ چل رہی ہے، وہی درمیان کا راستہ جو ہے وہ نکالنے کی. درمیان کا راستہ کیا یہ ہے کہ ہیمریج سے کسی طرح جان چھڑائی جائے، ایسٹ بک کے جو اس کے پیسے آنے ہیں اسے وہ بعد میں دیکھ لیں گے، یہ درمیان کا. تو جی ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کا کنٹرول جو ہے پرائیویٹ مینجمنٹ کو دے دیں، کنسیشنل مینجمنٹ کانٹریکٹ ہو. چوتھا یہ ہے کہ جی آپ اس کی ایک ہولڈنگ کمپنی بنا کے، وہ تو پہلے بھی ایک بنی گئی. جی وہ پہلے بھی ہے. سو آپشن سارے اس وقت موجود ہیں، صرف یہ ہے کہ اب ان کو ایک عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. ہم نے 2 بڑی پرائیویٹائزیشنز دیکھی ہیں. ایک تو UBL کی بہت بڑی تھی، اور اب یہ کہا جاتا ہے وین یو لک بیک کہ وہ بالکل بک ویلیو کے اوپر والی بات وہ ہم سنتے ہیں. ہم یہ ہمیں نہ بھی پتہ ہو، ہم فائنینشیل ایڈوائزر نہیں ہیں، لیکن ہم لوگ کرتے ہیں یہ بات کہ وہ بھی اوبلائج کر دیا گیا تھا، کہا جاتا ہے UBL میں. دوسری یہ تھی اس کی یہ جو اتصالات والی، وہ جس وقت سینٹر میں اور گورنمنٹ اور پروونس میں اور گورنمنٹ، تو وہ ایک زمانے میں ایک صاحب تھے جو سینٹر سے ہر کچھ عرصے کے بعد کچھ پیسے مانگ کے کہ اتصالات کیسے ڈائیں گے، پنجاب گورنمنٹ کو دے دیتے، تنخواہ چلتی تھی. اور وہ اس کی وجہ سے وہ بڑے اہم سمجھے جاتے تھے. خیر نام کیا لینا ان کا. تو اتصالات کا جو برا حال ہے دیکھتے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ یہ اس طرح کا حال ہو جائے جیسے آپ نے وہ دیکھے نا کئی دفعہ سڑک کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ٹرک کا، تو پچھلی دونوں ٹانگیں اور کتا اگلی پہ چل رہا ہوتا ہے. اس نے آپ کی اتصالات میں تو وہی ہوا ہے. سوائے سیلولر کمپنی کے باقی اتصالات وہ اپنے یہ ڈیٹا والا دے رہے ہیں، وہ بیک بون کیونکہ ان کی تھی، باقی تو کہیں آپ کو وہ نظر نہیں آتا. کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس طرح کے جو انٹرنیشنل کانٹریکٹس ہوتے ہیں ان میں ریگولیٹری اوورسائٹ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ تو مان لینا چاہیے کہ ہمارے پاس ریگولیٹری اوورسائٹ کی جو کیپیسٹی ہے وہ کم رہی ہے، فقدان رہا ہے. ہر وہ ادارہ جس نے اس ٹرانزیکشن کو یا اس طرح کی باقی کی انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کو، ایون اگر آپ نے لوکل انویسٹر کو بھی سیل کیا ہے، ان ٹرانزیکشنز کو بھی اگر آپ نے ایویلیویٹ کرنا تھا تو آپ نے بہت ہی اسٹیٹک لینس سے کیا ہے. آج آپ بات کرتے ہیں کہ IPPs جو ہیں وہ کیپیسٹی چارجز ٹیکٹیکل لینس سے، جی اسٹریٹجک نہیں. آج اگر آپ بات کرتے ہیں کہ IPPs آپ کو ہرٹ کر رہے ہیں تھرو دا کیپیسٹی چارجز، تو یہی وجہ ہے کہ جس نے فار ایگزامپل اس وقت ایویلیویٹ کیا تھا اس نے ایک مایوپک یا شارٹ ٹرم لینس سے کیا ہوگا، یا کوئی فائدہ اٹھایا ہوگا مے بی. لیکن جو لانگر ٹرم ایک فور سائٹ ہوتی ہے، جو انالیٹیکل کیپیبلٹی ہوتی ہے، وہ آپ کے کسی بھی ریگولیٹر میں اس وقت نہیں ہے. وہ ہمیں لازمی بلڈ کرنے کی ضرورت. تو یہ جن کی لائسنس کی وہ میعاد BOT ہے وہ کرتے ہیں پوری ہو گئی تھی، انہیں 10 سال پھر ایکسٹینڈ کر دی. جی دیکھیں اس میں یہ تھا کہ جو ابھی نیگوسیشن چل رہی ہے وہ یہی تھا کہ اگر وہ اپنی جو پیمنٹس گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ملنی ہیں اس کلیم کو اگر وہ ڈیفر کر دیں تو گورنمنٹ از ولنگ ٹو ایکسٹینڈ دوز کانٹریکٹس فار 10 years. تو یہ ایک قسم کا میوچول گیو اینڈ ٹیک. نہیں لیکن 10 سال میں جو خیر لمبا ہو رہا ہے پروگرام، اس میں بعد میں اور کرنا چاہیے ہمیں اس پہ. 10 سال میں جو ڈالر ڈینومینیشن میں لائبلٹی کانٹریکٹ ہوگی، جو اس وقت 3 یا 4 بلین ڈالر اگر ہیں بھی ہے، وہ تو بالکل کچھ بھی نہیں ہوگی اس کے مقابلے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سو ون ریئلی ہوپس کہ اس کو جو ہے صرف اس سال کے فزیکل ایئر کو گورنمنٹ نے دیکھ کے یہ کانٹریکٹ کر دی، تو پہلے بھی تو اسی طرح ہی ہوا. میرا خیال ہے انہی چیزوں کو دیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس قسم کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ گورنمنٹ تھرڈ پارٹی کو ضرور انوالو کرے اس کے اندر، کیونکہ ود ان دا گورنمنٹ آپ دیکھیں. یہ بتائیں ایک آخری چیز پوچھتے ہیں آپ سے پھر تھوڑا سا اس پہ کر کے، یہ بتائیں کہ یہ جو گورنمنٹ اس ساورن والا معاملہ کرتی ہے، ساورن گارنٹی دینا، یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے، تو اس کو اسمبلی سے 2/3 میجورٹی آف دا کامن ہاؤس کم از کم اس سے ویٹ کروانا یا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں آئیڈلی ضروری ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اس وقت ساورن گارنٹی جی، لیکن چونکہ یہ اس وقت قانون نہیں ہے، اور قانون اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی گورنمنٹ اس کو لے کر نہیں آتی پارلیمنٹ میں قانون بنانے کے لیے، کیونکہ گورنمنٹ کے ہاتھ بندھ جاتے ہیں. پھر آفن ٹائمز گورنمنٹ کو جو ہے کوئی خاص پولیٹیکل اکانومی کی وجہ سے ساورن گارنٹی فوری طور پہ دینی پڑ سکتی ہے. آج کل آپ کو الاؤڈ نہیں IMF کی وجہ سے، لیکن آفن ٹائم گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ میں ہم نہ لے کر آئیں تاکہ ہمارے ہاتھ نہ بندھے رہیں. چلیں ٹھیک ہے. تو بہرحال ڈسکشن تو یہی بنتی ہے، اس کے اوپر ہو سکتا ہے
پیسیمسٹک لگے کچھ لوگوں کو، بٹ آئی تھنک ریئل انالیسز کچھ عرصے کے بعد اگر دیکھیں گے تو باٹم لائن یہ ہوئی، 2-3 چیزیں ہوئیں اگر اس کو سم اپ کریں، کہ ایک تو ایزمپشنز ہیں 2-3 کہ یہاں سے بھی پیسے آ جائیں گے، جمپ بھی ہو جائے گا، اور جو 2-3 ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو لانگ ٹرم آپ نے کام کرنے ہیں پرائیویٹائزیشن ایمریج کے، وہ بھی سموتھ کریں گے، جو کہ عام بادی النظر جسے کہتے ہیں نا، امپیریکلی دیکھنے میں وہ بڑا مشکل لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فائدے ہوں گے وہ صرف جسے کہتے ہیں نا ایکرو، وہ جو پرائمری ڈیفیسٹ والا اور لائبلٹی لانگ ٹرم ہم اس میں کانٹریکٹ کر رہے ہوں گے. دیکھتے ہیں آگے جا کے اس کا کیا بنتا ہے. آج تک کے لیے اتنے ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.